सिगरेट छोड़ चुके हैं आप? जी, नया ब्रांड शुरू किया। कौन सी खिदमत की है? इन लोगों ने लोगों को गालम गलोच पे डाला है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल में कोई सियासी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने ये कामयाबी हासिल की है। आपके बारे में ये है कि आपकी कोई ऑडियोज पार्टी के पास मौजूद है? ये जो रईसुल खुबसा हैं उनके हवाले से जबान कभी बंद ही नहीं करूँगा। और इनका ख्याल ये है कि मैं दिगरान की तरह पीटीआई में वापस जाने के लिए मर रहा हूँ बिला किसी वजह के। यही गैबत और खाना फूसी और कुसर और ये साजिश है। ये इन चीज़ों पे न मैंने पहले यकीन किया है और न मैं आइंदा कभी यकीन करूँगा। पाकिस्तान छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस सब के बावजूद कब तक खान का साथ देते रहेंगे? एक हद तक बर्दाश्त करूँगा। जिस दिन बर्दाश्त ख़त्म हो गई फिर अलान जंग करूँगा और फिर बताऊँगा कि पठान किस तरह टकराता है। यही जो वर्कर को कहना चाहता हूँ, निकाल दिया। अब बेतवकीरी से इन लोगों को रोक दें। अगर ये करते रहेंगे बेतवकीरी, कहीं ऐसा ना हो कि वो लंक डाल उसके खिलाफ सारी चीज़ें खान के कान भरे जाते हैं। बेगम से डरता है? जिंदगी अच्छी गुजरती है अगर कुछ लाड खवातीन का उठा ही लिया जाए, चाहे नाजायज़ क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम। 92 पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, सियासत में कुछ फैसले दिल से होते हैं, कुछ दिमाग से और कुछ कहीं और से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में उनके रफ़ाका कहते हैं कि उनकी ज़बान ऐसी तेज़ निकली है कि अपनी ही पार्टी को काट गई। किसी ने कहा कि ये आदमी पार्टी के लिए ख़तरा था, तो किसी ने कहा कि ये खुद भी बड़े एक सियासी खेल का मोहरा है। क्या इस शख्सियत को सच बोलने की सज़ा मिली है? क्या ये शख्सियत इमरान खान के करीब तरीन लोगों की असलियत जानते हैं, या फिर ये खुद किसी चालाकी का शिकार हुए? आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक आम इंटरव्यू नहीं है, बल्कि सियासत के सबसे बड़े सवालों का जवाब लेने की कोशिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी साजिशें, इमरान खान के असल मुखलिस और दुश्मन, नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजल रहमान में से सबसे ज़्यादा चालाक कौन, और सबसे बड़ा धमाका कि क्या ये शख्सियत वाकई पाकिस्तान छोड़ने वाली है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब या तो सियासत का नक्शा बदल सकते हैं या फिर एक और बड़ा धमाका हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पॉडकास्ट हलचल मचाने वाला है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मरवत साहब, जितना वक्त आपने सियासत के अंदर गुजारा है, उससे ज़्यादा वक्त आपने अपने कबीले के अंदर भी गुजारा और कबीले की सियासत आप पहले करते रहे। आपको क्या लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में और कबीले की सियासत में किस हद तक फ़र्क था? बहुत शुक्रिया। हमारी कबीले की सियासत जो है, एक तो मौरूसी है। मेरे बुजुर्ग थे, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा परदादा। और दूसरा वहाँ पे हमारे अपने अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं जो हमें गवर्न करते हैं, हमारे कोड को रेगुलेट करते हैं। मेरे वालिद साहब के बाद बड़े ही दिगरगू हालात में जब शोरश थी, अलगार थी और दहशतगर्दी थी, मेरे वालिद साहब भी इसी का शिकार हुए। इन हालात में मैंने अपने कबीले की सरबराही संभाली और इसके बाद जो ज़िम्मेदारियाँ मुझ पे पड़ती थी वो मैंने अदा की। लेकिन मेरे साथ मेरा कबीला भी हमेशा डट के खड़ा रहा और हर मौके पे जो हैं मेरे साथ जो हैं उनकी एक बहुत ही बड़ी तारीख़ है कुर्बानियों की। तो जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का ताल्लुक़ है, यहाँ पे एक दूसरी दुनिया देखने को मिली। इब्तिदा में तो मैं समझ रहा था कि शायद अक़दार सेम है। 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक बड़ी मतलबें कि वाह-वाह हो रही थी, हीरो बनाया जा रहा था। अपने ही लोगों की दाद और तहसीन के डोंगरे बरस रहे थे, क्योंकि हम निकले हुए थे, मार भी खा रहे थे और लोगों को हिम्मत हौसला भी दे रहे थे, पाकिस्तान भर में कन्वेंशन जलसे जुलूस कर रहे थे। लेकिन ये ख्वाब ही साबित हुआ। 8 फरवरी के बाद जो ही वो लोग जो कोने कदरों में छुपे हुए थे और जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि खान साहब के बाद जो हैं जो किरदार हमने अदा किया पाकिस्तान की सियासी उफ़क़ पे, उसकी कबूलियत अवाम में मिली और फिर इन सब ने मिल के जो है ना इकट्ठे ज़ोर लगाया मुझे गिराने पे। और मेरा ख़्याल नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ये मुझे गिरा पाएँगे, लेकिन मेरे तवक्कुआत के बरअक्स इन्होंने गिराया और बार-बार गिराया और बड़े कामयाबी से गिराया। वही लोग जो अपने विलायत आप में गिरना किसको कहते हैं? गिरना यही है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासत जो मेरे साथ हुई, यानी कि बिला किसी वजह के खामखा में
ایک دفعہ نکالا گیا، پھر دوسری دفعہ نکالا گیا، پھر اب تیسری دفعہ نکالا گیا ہوں، اور نہ کہ صرف پارٹی سے نکالا گیا ہوں، یہ تسلسل ہے۔ 11 اپریل سے یہ شروع ہوا، پہلے فوکل پرسن کے منصب سے ہٹایا، پھر کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا گیا، پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے خانے نامزد کیا تھا، وہ سفارش واپس لے لی گئی، پھر میرا بھائی وزیر تھا صوبائی اس میں کیبنٹ میں کے پی میں، اس کو نکالا گیا، اور بلا کسی وجہ کے یہی غیبت اور کھانا پھوسی اور کسر پسر اور یہ سازشیں، یہ ان چیزوں پہ نہ میں نے پہلے یقین کیا ہے اور نہ میں آئندہ کبھی یقین کروں گا۔ بے شک جتنا برا کر سکتے ہیں کریں، لیکن مروت صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ خسر پھسر کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، تو اس سے بعد نظر میں یہ تاثر ملتا ہے کہ خان صاحب شاید کانوں کے کچے ہیں۔ کانوں کے کچے کا تعین تب ہوتا جب ان کے کان کھلے ہوتے اور وہ باہر ہوتے۔ جیل کے اندر وہ ان کا انحصار ہی انہی لوگوں پہ ہیں جن تک رسائی بھی میں نے ہی دی ہے۔ اچھا، یعنی جو لوگ ان سے ملتے ہیں، جتنے وکیل ملتے ہیں، ان کی فیملی ملتی ہے، اس کا موجب بھی میں ہی ہوں، اور میں نے ہی وہ کیسے؟ میں نے ان کے نام ڈالے ریڈ کی کہ ان لوگوں کو جو ہے شیڈول پھر اب ہائی کورٹ سے حاصل کیا، اور اس کے بعد اس شیڈول پہ عمل درآمد ہوا، یہ فوکل پرسن بھی میں نے مقرر کروائے، اور آج جتنے لوگ ملتے ہیں ان کے نام میں نہیں ڈالے تھے ریٹ پٹیشنز میں، اور پھر ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو الاؤ کیا، پھر ڈویژن بینچ میں گیا یہ میٹر، لیکن فائنلی یہ سیٹل ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ جس کو جیت کہتے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ جیت ہے، یہ تنزلی ہے اقدار کی، ویلیوز کی، جو میں نے دیکھی، میں نے پائی، اور اس سے میری صحت پہ، میری سیاسی قد و کاٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگی؟ میرا خیال ہے کہ اگر 1 سال میں ہم اپنا فوکس ان معاملات پہ رکھتے ہیں، یعنی کہ مخالفین کی ناکامیوں کو ہم اس پہ بات کرتے، یا حکومت کو ٹف ٹائم دیتے، عدلیہ کی تقسیم کو دیکھتے، آپ دیکھیں گے کہ 11 اپریل کے بعد پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے، یہی اپنی اندرونی چھپ کلش پہ ہم خود ہی خبریں دینے کا موجب بن جاتے ہیں، اس کو نکالا، اس کو رکھا، اس کو اٹھایا، اس کو گرایا، یہی چل رہا ہے۔ اچھا، مروت صاحب، آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنی طاقت آپ نے پارٹی کو فراہم کی، اب آپ کی زبان کی دھار اس حد تک تیز ہے کہ اس سے زیادہ نقصان اب پارٹی کو ہوا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس وقت جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، جس طریقے سے مختلف لوگ، سلمان اکرم راجہ جیسے یہ جو لوگ موجود ہیں جو پارٹی کو چلا رہے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں بیان بازی کر کے ان کو زیادہ نقصان پہنچایا، اور در حقیقت یہ پارٹی کو نقصان ہے۔ بے تحاشا دیے ہیں، اور پھر بھی دوں گا، کیونکہ انہوں نے میرے خلاف بیانات کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی سے یہ ابھی جو لیٹسٹ کرائسس ہے، اگر یہ نہ بھی ہوتا سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایشو، تو کوئی اور ایشو گڑ لیا جاتا۔ مقصد اور مطلوب تھا میرا نکالا جانا، وہ اس کے لیے کوئی بھی جواز ڈھونڈ نکالتے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو استعمال کیا، کوئی اور وجہ بات کر دیتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہی اس وی لاگ کو جو ہیں اس میں سے ٹوٹا نکال لیتے، اور دوسری جگہ سے جوڑ کے کہہ دیتے کہ میں نے یہ بیان دیا ہے، تصدیق کوئی کرتا نہیں ہے، بس جناب واہ واہ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ اندرونی سطح پہ اگر کور کمیٹی کے اندر ڈسکس کیے جائیں یا اندرونی پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ پبلکلی اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سنجیدہ اور اہل فکر والے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پارٹی کے معاملات کو اور پالیسی سازی داروں کو کس جانب لے جا رہے ہیں۔ کور کمیٹی ایک وقت میں کور کمیٹی ایک فیصلہ سازیدار ہوا کرتا تھا، 20 سے 25 ممبران ہوتے تھے، اور جس کے بعد ہر ایک کو خواہش ہوئی کہ میں کور کمیٹی میں شامل ہو جاؤں، تو کور کمیٹی جو ہے اب 85-86 لوگوں پہ مشتمل ہو گئی ہے، اور 85-86 لوگ 3 گھنٹے میں تو ادارے خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس کے بعد خان نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی پھیل گئی ہے تو انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی بنا دی، تو پولیٹیکل کمیٹی میں ابتدا میں ہم 9 لوگ تھے، لیکن پھر ہر ایک کو شوق پایا کہ ہم نے بھی پولیٹیکل کمیٹی میں جانا ہے،
اب وہ بھی 32 لوگوں پہ مشتمل ہو گئی ہے، تو لہٰذا نہ ادھر فیصلے ہو پاتے ہیں نہ ادھر فیصلے ہو پاتے ہیں۔ فیصلے ابھی بھی وہی دستور ہیں، فیصلے خان صاحب سے ہی کروائے جاتے ہیں، انہی فیصلوں کو لے کے پھر یہاں ان کمیٹیز میں جو ہیں ان پہ جگالی ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں پارٹی میں خان صاحب کے بعد طاقتور شخصیت کون ہے؟ عمر ایوب صاحب ہیں؟ نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں؟ ابھی نہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ؟ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی افیشیل کردار ہے، البتہ خان صاحب جو ہیں ان کو بڑی عزیز ہے اپنی اہلیہ، اور اس حد تک جو ہیں باقی پارٹی کے معاملات پہ اس کا یعنی جو کردار ہو سکتا ہے اس کا مجھے ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ فیصلے جو ہیں وہ ان کی موجب ہیں۔ اب یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے نا، یہ بھی تو مروڑ کے پیش ہو جائے گی۔ یہ جو میں نے بات کی ہے نا، یہ سارا الزام جو ہے بشرا بی بی پہ در دیا جائے گا کہ میں نے ان کے حوالے سے یہ کہا۔ اب جو میں نے کہنا تھا اور یہی کام آج کل یہ کلپ آپ کی کیا یوٹیوبرس نے بنانے شروع کیے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں بھی یہ بیان دیا ہے کہ میں کچھ یوٹیوبرس پہ پرچے کرواؤں گا۔ میں نے کروا دیے ہیں۔ اچھا، کروا دیے؟ ہاں کروا دیے، ہم زبانی بات نہیں کرتے ہیں، اچھا، اور پہ بھی اب کروں گا۔ مثال کے طور پہ ایک یوٹیوبر ہے شہباز گل، جنہوں نے خان کے 2 موبائل چوری کیے تھے۔ ہاں، یہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے خان صاحب کو کبھی یہ بتایا بھی تھا پارٹی میں ہوتے ہوئے؟ وہ سب کو پتہ ہے پارٹی کے اندر، بلکہ ان کو عرف عام میں شہباز گل کے بجائے شہباز غل کہا جاتا ہے۔ شہباز غل، اچھا غل چور کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پورے پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے، اور اس کے بعد ہی تو خان نے اس کو ہٹایا، اور اس کے بعد اس کے اتنے یعنی کہ اس نے جتنا دور گزارا پنجاب میں بزدار صاحب کے ساتھ، ہر ایک دن جو ہے ایک داستان لاتا ہے اس کے کردار کی گراوٹ کی، اس کے پی ٹی آئی کے اس آفس کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کی، اور اس پہ میں ابھی 1-2 ایام میں ولاگ کروں گا۔ میں نے ان حضرت کے ساتھ کل ہی اس نے کوئی ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ اب یہ آج کل تو صحافی بنا ہوا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ جی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آپ کے پاس آپ گڑیں، آپ گڑنے میں ماہر ہیں، لیکن ہم حقائق بتائیں گے کہ کیا حضرت کی ذات کی بحیثیت خان کے چیف آف سٹاف کے آپ نے کیا کیا ہاتھ مارے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ اب وقت نے اور ان جیسے لوگوں نے، یہ لوگ پی ٹی آئی کو نقصان یہ ساری باتیں آپ اپنے ویلاگ کے لیے بچا کے رکھی ہیں؟ نہیں، میں بہت ساری چیزیں ولاگ میں اتنا ساری چیزیں ہم ٹائم ہی مطلب کم پڑ جائے گا ہمارے پاس، تو ولاگز کے لیے بھی مطلب سالوں درکار ہیں یہ داستانیں ختم کرنے کے لیے۔ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ پارٹی کے اندر موجود تھے انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، لیکن نیریٹو تو وہ پارٹی کا ہی بیان کرتے مثلاً کون سا نیریٹو؟ کوئی ایک نیریٹو بتا دے سوائے اس کے کیا ڈالر کمانے ہیں۔ اچھا، آپ بتائیں نا کون سی خدمت کی ہے؟ ان لوگوں نے لوگوں کو گالم گلوچ پہ ڈالا ہے، پی ٹی آئی کے افیشیل میڈیا کو جو ہے ڈسٹریکٹ کیا ہے اپنے کاز سے۔ ان ہی لوگوں نے جو ہیں اب ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان ایٹامک پاور ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے وہ موجودہ وقت میں بہت ہی طاقتور ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب ہم سیاست کرتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، ان کے ظلم و جبر کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کاز کو اور جدوجہد کو آگے بڑھا سکے۔ دوسری طرف یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ باہر بیٹھ کے ڈائریکٹ گالم گلوچ کر دیتے ہیں، اور ان کی ان گالیوں کی کثر جو ہے خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے یہاں پاکستان میں نکالی جاتی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب تو یہ لوگ جو ہیں یہ عملاً خان کو بھی اپنے فیصلوں کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی اپنی پالیسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ لوگ ایسی پالیسی کو بناتے ہیں؟ دیکھیے یہ لوگ بغیر پالیسی کے کام کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات یا جو چیز وہ سمجھتے ہیں وہ درست ہیں، اس نیریٹو پہ آپ ٹویٹر پہ دیکھیں نا،
ٹویٹر پہ کیا چلتا ہے؟ کب ہم نے یا خان نے پی ٹی آئی نے یہ چاہا ہے کہ ہم جرنیلوں کو گالیاں دیں؟ ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں ادھر پاکستان میں بیٹھ کے؟ بے شک ہمارے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے، وہ بھی رہا ہے، لیکن گالی دینے سے ہم کون سی جنگ جیت سکتے ہیں یا لڑ سکتے ہیں؟ اور اس گالی دینے سے جو ہیں وہ تو فوجی ہے، ان کو تو مطلب یہی سمجھ آتی ہیں گالی ہم یہ دے رہے ہیں اور اس کا جو ہے نیٹ نتیجہ وہ ہم سے نکال لیتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ آتی ان کو یہ کر کیا رہے ہیں؟ کن چیزوں کی سزا پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں اور خان کو دے رہے ہیں؟ اور خان کے ذہن میں یہی بات ڈالی جاتی ہے آپ کے ڈیجیٹل وارئر نے دنیا کی تسخیر کر لی ہے، خاک تسخیر کی ہے۔ 1 سال سے ہم پاکستان میں اپنا مینڈیٹ جو 2/3 سے زیادہ اکثریت سے قوم نے دیا، ہم اس کو 1% بھی واپس نہیں لا سکے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف 1 سال میں کوئی سیاسی ہم کلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ، بلکہ الٹا ہمارے ایم این ایز ہم سے توڑے گئے، کچھ نے ضمیر بیچا، یہ بھی ہماری ناکامی ہے۔ ہم پارٹی میں ابھی بھی ایسے ایم این ایز موجود ہیں جنہوں نے الیکشن کے وقت کہا جاتا ہے کہ حلف نامے دستخط کر کے دیے تھے اور بعد میں حالات کو دیکھتے ہوئے صرف راستہ نہیں پلٹا بس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں۔ کتنے فیصد ہوں گے؟ جو شوکت یوسف صاحب نے بتایا تھا اور لوگوں سے سنا ہے 35 لوگ ایسے ہیں۔ 35 ایم این ایز میرا خیال ہے مشترکہ ہیں۔ مشترکہ 35 ہوں گے۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی کوئی آڈیوز پارٹی کے پاس موجود ہے؟ کس چیز کی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی کے خلاف اقدامات جس میں اٹھا رہے تھے۔ کو لیا ہے نا سامنے کوئی میں نے کبھی بھی کوئی خان کے خلاف بات نہیں کی ہے اس پہ، میں مطلب ہے، اور نہ میں نے پارٹی کے کاس کے خلاف اور کبھی کریں گے بھی نہیں؟ کبھی کروں گا بھی نہیں۔ البتہ ہاں، یہ جو رئیس الخبثاء ہیں ان کے حوالے سے زبان کبھی بند ہی نہیں کروں گا۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ایب نارمل ہیں تو ہم ایب نارملوں کی بھی باپ ہیں۔ ہاں، آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کی اسی بے باکی کی وجہ سے آپ اس نہج تک پہنچے؟ یہ نہج اچھا ہے یا برا، پہلے اس کی وضاحت تو کرے، کون سے نہج کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ گرانے میں لگے تھے اور وہ کامیاب ہوئے۔ دیکھیے، گرانا یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کی نظروں میں گر جائیں، ہوں، آپ کا کردار اس طرح لایا جائے جو عکاسی کرتا ہو کہ آپ اپنے الفاظ، اپنے وعدے یا اپنے عمل سے جو ہیں وہ نہیں ہے جو آپ اپنے آپ کو بتاتے پھرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانے میں اور اس کی مردہ گوڑے میں جان ڈالنے میں جو ہمارا کردار ہے وہ تاریخ میں رقم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب 8 فروری گزر گیا تو کوئی اعلان ہمیں بتا دینا کہ ہم نے کیا ایسا گناہ کیا کہ جس کی سزا جو ہے جنہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا تھا، کیونکہ ہم تو لڑے تھے نون سے، ہم نے تو میاں نواز شریف صاحب کا مذاق اڑایا، تضحیک کی میاں شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز کی، تمام سیاسی مخالفین کی، لیکن انہوں نے تو چھوڑا، یہاں اپنے لگ گئے، دنیا جہان کی الزامات ہم پہ دھر دیے۔ اب یہ جو جنگ ہم نے لڑی تھی اس دن کے لیے لڑی تھی کہ یہ اپنے ہی ہم پہ چھڑ دوڑے اور ہم سے یہ توقع کی جائے کہ ہم خاموش رہیں گے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں دیگران کی طرح پی ٹی آئی میں واپس جانے کے لیے مر رہا ہوں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہیں کہ خان جیل میں پڑا ہوا ہے، پارٹی جو ہیں ابھی اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل نہیں ہے، آپ اس کو مزید توڑ رہے ہیں، اوپر سے اسٹیبلشمنٹ آپ کو توڑ رہی ہیں، فارورڈ بلاک بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بلین روپیز لگائے جاتے ہیں۔ تو اس فارورڈ بلاک کے بارے میں آپ پہ بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس فارورڈ بلاک کو بنانے میں آپ کردار ادا کریں گے۔ اگر کوئی فرضی خیالوں میں کوئی بنا رہا ہے، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جس دن میں خان کے خلاف ہوا، خان کی پارٹی کے خلاف ہوا، یا میں نے فارورڈ بلاک میں کوئی کردار ادا کیا، بلکہ اگر جنہوں نے جو بنائیں گے ان کو بھی اعلان کہتا ہوں کہ یہ شہباز گیل جیسے لوگوں کو چھوڑ کے پھر ان کے پیچھے میں نے لگنا ہے، کیونکہ میں کسی ایسے عمل سے یہ ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ
جن بزرگوں کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، انہوں نے کسی ایسے شخص کو پیدا کیا ہے جو اپنے عمل سے اپنے آپ کو فردوس عاشق اعوان ثابت کر رہا ہے یا پرویز خٹک ثابت کر رہا ہے۔ میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، خان کے ویژن کے ساتھ ہوں۔ خان کا ویژن جو ہے وہ میری رگوں میں خون کی صورت میں دوڑ رہا ہے، اور میں اتنا گرا ہوا آدمی نہیں ہو سکتا ہوں کہ کوئی 2 ارب یا 3 ارب روپے کے لیے فاروق بلاک کا حصہ بن جاؤں۔ شیر افضل مروت صاحب، جس طریقے سے ابھی موجودہ سیاست چل رہی ہے، اس سیاست میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو جیل کے اندر موجود ہیں، جو باہر لوگ موجود ہیں پاکستان کے بڑے سیاستدان، ان میں خان کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا سیاستدان؟ میرا خیال ہے جو سیاسی منظرنامہ ہے نا، خان کے بعد دوسرے نمبر پہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ خان ہیں اور باقی لوگ بونے ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا جو یہ حشر کیا ہے سیاست کا، جمہوریت کا، قانون کی بالادستی کا، یہ اپنا قد کاٹ واپس لینے میں ان کو شاید دہائیاں گزر جائیں گی۔ پاکستان میں توتی تو ابھی خان کا بول رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے یا تیسرے درجے پر بھی کوئی اس کے قد کاٹ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ خان سے اگر کسی نے اپنی سیاست علیحدہ کی تو سیاست کو دفن کروا لیا؟ ایک وقت تھا، اور میں نے کوئی سیاست علیحدہ نہیں کی ہے، خان نے مجھے علیحدہ کیا ہے، میں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور میں آپ کو ایک زندہ مثال دوں نا، مجھے یہ تیسری دفعہ نکالا گیا ہے، پہلے بھی نکالا گیا، ورکر نے احتجاج کیا۔ ورکر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ گھومے پھرے، صعوبتیں اٹھائی، تکالیف اٹھائی، ڈنڈے کھائے، مار کھائی، جیلیں کھائی، انہوں نے آواز اٹھائی تھی نا، تو تبھی وہ فیصلے ریورس ہوئے، اور آج بھی ورکر سراپا احتجاج ہے۔ کل میں گیا قذافی اسٹیڈیم یہاں کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، اب ساری دنیا کو پتہ ہے مجھے نکالا گیا ہے، لیکن پورا قذافی اسٹیڈیم جو ہے، انہوں نے جس انداز میں لوگوں نے مجھے خوش آمدید کہا، وہ اس چیز کی یہ نشاندہی کرتا ہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور ذلت بھی انہی کی طرف سے آتی ہے۔ آج بھی ثوابی کا جلسہ ہوتا ہے تو ثوابی جلسے میں پوری لیڈرشپ موجود ہے، نعرے مروت کے نام کے آتے ہیں، کیونکہ ورکر جو ہیں ان کو احساس ہے کہ اس شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ گھاس نہیں کھاتے ہیں اور نہ یہ پٹواری ہے، یہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ گزر گئے وہ دن جب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ترین صاحب کو جو ہے جب فارغ کیا تو قصہ پارینہ بن گیا۔ اگر ترین صاحب کو بھی آپ نے فارغ کیا تھا اور قصہ پارینہ بنایا تھا تو اپنے آپ کو نقصان دیا تھا۔ حلیم خان کے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح کیا تھا، آج آپ اس پہ فخر کرتے ہیں، لیکن کمزور آپ نے پی ٹی آئی کو کیا تھا۔ آپ نے پی ٹی آئی میں جس شخص کو جس وجہ سے بھی نکلوایا ہے، اس شخص کے جانے کا نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اور آج اگر میں پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوں، پی ٹی آئی کے عمل کی وجہ سے یا ان لوگوں کی عمل کی وجہ سے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے آنے والے احتجاج میں میری کمی محسوس نہیں کرے گی۔ مجھے اپنے آپ کا پتہ ہے، مجھے علم ہے کوئی چیز جو ہے مجھے نہ ڈرا سکتی ہے نہ روک سکتی ہے، اور ان کو بھی علم ہے۔ 9 مئی کے بعد ملک پہ جب یہ خوف اور دہشت کے سائے چھائے ہوئے تھے تو کون تھا وہ شخص جس نے پوری قوم کو ہمت دی؟ تو لہٰذا جی بی کے الیکشن آ رہے ہیں، کون جائے گا وہاں کمپین کرنے کے لیے؟ مجھے تو اپنوں کا علم ہے، تو لہٰذا اگر آج میں علیحدہ ہوں تو نقصان پارٹی کا ہو رہا ہے، شرف افضل کی صحت پہ کیا فرق پڑا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں لوگوں کے جانے سے پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے؟ ابھی جو عالم ہے نا، ہم۔ پی ٹی آئی اور خان کی جو موجودہ عوام کی نظروں میں قبولیت ہیں، اس کے حال ہی کے وجوہات ہیں، یعنی خان کا جیل میں ہونا، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی ورکر کے خلاف فسطائیت، ظلم، جبر اور ناروا رویے، یہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو قبولیت کی معراج پہ پہنچایا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ 2 چیزیں مائنس کر دیں ہم۔ تو یہی پاکستانی عوام جنہوں نے رجیم چینج سے کوئی 6 ماہ قبل پی ٹی آئی کو
اس وقت بلدیاتی الیکشن میں ہمیں رد کیا تھا. آپ کو یاد ہے کے پی میں تقریباً 90% سیٹیں ہار گئے تھے. لیکن 6 ماہ کے بعد وہی پاکستانی عوام نے جو ہے خان کے ساتھ جب ظلم ہونے لگا تو لہٰذا یہ انڈیکسز، یہ قبولیت جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہیں حال میں آپ کے ریئیکشن پہ، آپ کے حالات پہ. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو اپنی صفوں سے نکال کے اور بے توقیر کرنے سے پارٹی کا کوئی گراف بڑھتا ہے، وہ الٹا خان کے ساتھ برا کر رہے ہیں. کوئی اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاہ سواروں کو جو اپنے ہی سپہ سالار کے لیے، اپنے ہی قائد اور مرشد کے لیے جو مارے کاتا ہے، ان کو اس طرح نہیں گراتے ہیں. اور اگر گراتے ہیں اور جتلاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزوں کو جو ہے احسان فراموشی کہا جاتا ہے. مروت صاحب، آپ سمجھتے ہیں پارٹی میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو خان صاحب سے ہدایات لے کے آئے اور اس میں اتنا حوصلہ اور طاقت ہو کہ وہ باہر آ کے ہدایات تبدیل کر دے؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہدایات کوئی تبدیل کرتے ہیں. البتہ بات جو ہوتی ہے اس کو کس رنگ میں بیان کرنا ہے، یہ میں نے بارہ دیکھا ہے. اچھا، اور یہ کن میں دیکھا ہے آپ نے؟ ان میں دیکھا ہے جو خان کے نام پہ آج کل پارٹی کے کرتا درتا بنے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اگر اگلے کوئی 4-5 ماہ بعد جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو کتنے نام ہیں جو پارٹی کے اندر آپ کو دکھائی نہیں دے رہے؟ دیکھیے، خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے. اور آپ کی نظر میں ان لوگوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا؟ خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے. اس کی وجہ؟ ایک تو خان صاحب کے پاس جو بھی چلا جاتا ہے، یہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، چاہے اس نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، خان صاحب دل کے بڑے اچھے ہیں، وہ چیزوں کو درگزر کر دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے دوسری بات کہ خان صاحب ایک فیصلہ لے لیتے ہیں اور اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے جب بھی کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو خان صاحب جو ہیں ایسے فیصلوں کو تبدیل کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. میں نے بارہا خان صاحب کو گزارش کی تھی کہ اپنے فیصلے، جب تک آپ ان فیصلوں پہ ڈٹے نہیں رہیں گے، پارٹی میں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کا فیصلہ ہے یہ اب تبدیل کروا سکتے ہیں، تو لہذا کوشش اس پہ تبدیل کرنے پہ ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ نہ تھمنے والا ہے اور وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ خان غلط فیصلے پر بھی ڈٹ جائے نا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، درست یا غلط، لیکن اب یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ میسج کبھی گیا ہی نہیں پارٹی کو. اور اس وجہ سے جو ہیں آئے روز جو ہیں لوگ یہ ایڈونچرز کرتے رہتے ہیں. میں وہ اپنا پرانا سوال دوبارہ سے دہراتا ہوں لیکن مختلف اینگل میں، کہ خان صاحب کے بعد پارٹی میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ میرے خیال میں خان صاحب سے بھی زیادہ طاقتور، شرپسند اور فتنہ پرور لوگ ہیں جو خان صاحب کو مس گائیڈ کرتے ہیں. یہ میں آپ کے سوال کا جواب یعنی نام نہیں لینا چاہیں گے؟ نہیں، نام کسی دور میں لوں گا. جس انداز میں پی ٹی آئی افیشل میڈیا ٹرولنگ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ پارٹی کو نقصان ہی دینا ہے. وہ کون چلوا رہا ہے؟ وہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں جو افیشل میڈیا کو اور یوٹیوبرز کو جو ہیں کنٹرول کرتا ہے. پرانے رفقا خان صاحب کے جنہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا، چاہے وہ کسی اور پارٹی سے آئے ہوں، لیکن وہ ساتھ لگ کے کھڑے رہے، جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، کسی اور پارٹی میں پھر بھی نہیں گئے، خاندان کو توڑا گیا، ان کو اتنی وقت کیوں نہ دی گئی؟ وہ مین سٹریم میں اتنا کیوں نہ رہے؟ یعنی مثال کے طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب، اب ان کی گفتگو کتنی منظر عام پہ آتی ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے. ان کے خاندان والوں کے بارے میں کیا باتیں کی جاتی رہیں، ان کے بیٹے کے بارے میں کیا باتیں کی جاتی رہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں. ان کو خاموش کیوں کروایا گیا، یا ان کو سائیڈ لائن کروانے میں کس کا کردار؟ ایک شاہ محمود قریشی صاحب تو نہیں ہے نا، چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، شہریار افریدی صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، شاندانہ گلزار صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی ہے.
جن کے خاندان جو ہیں اجاڑ دیے گئے، جن کی زندگیاں تباہ کر دی گئی، جن کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، لیکن آج کسی بھی عزت کے مقام پہ یہ نہیں پائے جاتے، کوئی توقیر ان کی نہیں ہوتی ہے، کسی بھی عزت دینے والے کام میں ان کو نہیں ڈالا جاتا ہے، اور نہ ان کی کوئی سنوائی ہے۔ پارٹی پہ وہ لوگ چھا گئے ہیں، آپ دیکھیں گے ایک کامنلٹی ہے، مماثلت، وہ یہ ہیں، وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہے، جو کبھی جیل نہیں گئے، جن پہ کبھی چھاپے نہیں پڑے، ہر کلیدی پوزیشن پہ وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ہمارے پارٹی، یہ فیصلے کس نے کیے؟ یہی تو سوال ہے کہ یہ فیصلے کس نے کیے؟ یہ پرانے رفقا جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دیں وہ پس منظر میں بیٹھے ہیں اور باقی مین سٹریم میں۔ یہی جاتی ہے، ان کے خلاف میں نے آواز اٹھائی، اور آج کل میں نے کہا نا، پارٹی میں خان صاحب سے بھی جو طاقتور لوگ ہیں، وہ لوگ یہ کھانا پھوسی والا ڈرامہ کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے، سازش کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یقین کریں، میں قسمن کہتا ہوں، خدا کی قسم، پارٹی کھانا پھوسیوں پہ چل رہی ہے۔ کب تک چلتی رہے گی؟ جب تک پارٹی ہے، یہ اسی طرح ہی چلے گی؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے، سوچنا ہوگا، ورنہ یہ پارٹی جو ہے اس انداز میں نہیں چل سکتی ہے۔ اور صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی سیاست ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں تو سیاست ختم۔ تو پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو کے آپ کی سیاست کا کیا بنے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ ہمارا وجود رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ میں تو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ خان اور خان کی پارٹی ہمارا عشق ہے، لیکن اگر دھتکارا جاتا ہوں تو میرا ارادہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ کسی دوسری سیاسی پارٹی کو جوائن کر کے سیاست میں رہوں۔ میں نے سیاست میں نقصان ہی اٹھایا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ اور جو میرے عمومی حالات ہیں اپنے حلقے میں، اسلام آباد میں یا پاکستان میں، اس سے میرا خاندان بڑا سفر کر رہے ہیں، تو میرے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ جو زندگی کے چند سال رہتے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں پورا من طور پہ گزاروں۔ پاکستان چھوڑ دیں گے؟ پاکستان چھوڑنے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ جدھر جاتا ہوں عوام کی نظروں میں ہوتا ہوں، اور زندگی جو ہے وہ بالکل اب نارمل سی ہو گئی ہے، یعنی عوام کی محبت بھی ہے، ہر ایک آدمی پہچانتا ہے، نہ شاپنگ کر سکتے ہیں، نہ مال میں گھوم سکتے ہیں، نہ پرائیویٹ فیملی کے ساتھ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو تنہائی پرائیویسی درکار ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی اور خان کی وجہ سے؟ میں اس سے انکار تو نہیں کروں گا کہ پی ٹی آئی کا فورم میرے پاس نہ ہوتا تو شاید یہ شناخت میری نہ ہوتی، لیکن میرے مقابلے میں اب پی ٹی آئی کے کسی بھی دوسرے لیڈر کو آپ لے آئے ہیں تو کیا عوام میں اس کی یہ پوزیشن تو نہیں ہے، یہ قبولیت تو نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک بنیادی وجہ پی ٹی آئی ہیں یا خان ہے، لیکن اس مقام جس پہ لوگوں نے مجھے یا تقدیر نے مجھے لا کھڑا کیا، یہ کبھی میرا نصب العین نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا بچہ بچہ جانے گا۔ مروہ صاحب، اسی اگر اصول کے اوپر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کھمبے کہا جاتا تھا، کھمبے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کیا وہ جو خود ہیں وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو یونین کونسل نہیں جیت سکتے تھے، خان کے نام پہ، پارٹی کے نام پہ ہم جیتے، تو اگر وہ ایک کھمبا نامعلوم شخص اتنا فیم لے گیا ہے تو پھر آپ کا تو اس حساب سے وہ پھر آپ کو تو ٹرپل ایکس۔ کہ میں نہ کمبا تھا نہ ہوں، البتہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں یونین کونسل، کیونکہ میں نے بارہا یونین کونسل جیتے ہیں، لیکن مروت کی تاریخ گواہ ہے، ایک یونین کونسل نہیں کئی یونین کونسل جیتے ہیں، اور ہماری بھی کاوشیں تھی 8 فروری کی مینڈیٹ لینے میں، قوم کو ہمت درکار تھی تو دلائی،
گھوما پھرا، پاکستان بھر میں آوازیں اٹھائی، تب کہیں جا کے 8 فروری کا دن آیا۔ البتہ یہ کثر نفسی سے کام لینا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ کمبے نہیں ہیں، ان کی بڑی جدوجہد ہیں، بڑے فستیت کے خلاف یہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں۔ میں شاندانہ گلزار کی بات کروں گا، کیا خاتون ہے اور کیا جرت۔ پھر یہ زرتاج گل کو دیکھیں، خاتون ہو کے بھی بی جی خان میں جس طرح اس نے فستیت کو فیس کیا۔ پھر شہریار افریدی، یعنی کیا اللہ نے اس کو ٹاورنگ پرسنالٹی دی۔ میں اس کی تکالیف کا چشمدید گواہ ہوں۔ علی محمد خان ابھی جیل کے سے باہر آتا تھا، دوبارہ اٹھا لے، 14 دفعہ اس کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ لوگ کھڑے رہے ڈٹ کے، ان کو کمبے کہیں گے، ان کو یہ کہیں گے کہ ان کے نام، ان کے کام، ان کی تاریخ، ان کی قربانیاں جو ہیں، ان کی شناخت ہے۔ ایک سوال شاید مروت صاحب آپ سے کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا، آپ کے بارے میں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا چل رہا ہے، کہ یعنی آپ کے بارے میں یہی اب ایک بیانیہ اپنایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ہم کھڑے ہیں آپ انہی لوگوں کے نمائندہ بن کے پارٹی میں شامل ہوئے۔ اب اس طریقے کا نیریٹو وہ جو بنا رہے ہیں، اس سب کے باوجود کب تک خان کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ جب 8 فروری گزر گیا تو تب ہم وہ ہو گئے۔ 8 فروری تک تو ضرورت ہی۔ دیکھیے پی ٹی آئی میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینکیں گے، تو میں کوئی کاز ہی نہیں ہے، میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سیاست میں، تو میں تو وہ پشتو میں کہتے ہیں حلال چرگ، وہ مرغا حلال مرغ کی طرح ہے۔ باقی یہ سوال بڑا اہم کیا آپ نے کہ اگر پی ٹی آئی ٹرول کرتی رہے گی تو کب تک برداشت کروں گا؟ ایک حد تک برداشت کروں گا۔ جس دن برداشت ختم ہو گئی پھر اعلان جنگ کروں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ پٹھان کس طرح ٹکراتا ہے۔ وہ جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ خان کے؟ اس شخص اور ہر اس کمپوننٹ کے خلاف ہوگی جو مجھے اس پہ مجبور کرے گا۔ پھر اس وقت میں نقصان کو نہیں دیکھوں گا، اور میں اس پہ خان بھی ہو سکتا؟ نہیں، خان نہیں، خان نہیں، خان بھی نہیں، خان کبھی نہیں۔ البتہ جب جنگ ہوگی تو نقصان تو پھر ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، نکال دیا، آپ بے توقیری سے ان لوگوں کو روک دیں۔ اگر یہ کرتے رہیں گے بے توقیری، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لنکا ہی ڈا دو۔ اور وہ ڈھا سکتے ہیں؟ مجھے کسی سے خوف ہے؟ کوئی مجھے ڈرا سکتا ہے؟ انہوں نے تو بیچ دیوار میں مجھے جو ہے چن دیا ہے، کیا چھوڑا ہے میرے پاس؟ آپ نے سوائے ایک نام کے باقی کوئی نام نہیں لیا ڈاکٹر نہیں، شہباز گل کے علاوہ؟ شہباز گل گالیاں دیتا ہے، گندا آدمی ہے وہ۔ ایک شہباز گل نہیں، شہباز غل۔ آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کہتا ہوں، پوری پی ٹی آئی اس کو کہتی ہے۔ بدتمیز آدمی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گالیوں کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ میں ولاگ کروں گا، تو لہٰذا اس آدمی کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اور مزید اس کو ڈسکس کریں۔ علی امین گنڈا پور کے لہجے میں بدلاؤ دیکھنے میں آیا، تھوڑی سی نرمی آئی ہے، یعنی ابتدائی طور پہ جو کہا جاتا تھا کہ بطور وزیر اعلیٰ جس طریقے کا لہجہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ اب دکھائی دیتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ ان کے روابط جو وہ پہلے سے اب تک استعمال کر رہے ہیں، بطور پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، علی یا امین کی قربانیوں کو بھی اب گن لگ گئی ہے، نظر لگ گئی ہے۔ علی امین بھی اب اسی تقدیر کا شکار ہوا پڑا ہے جس کا میں وکٹم ہوں۔ وہی لوگ جو میرے پیچھے پڑے ہیں اب ان کے پیچھے پڑے۔ یہی شہباز گل اس کی حکومت پہ روزانہ ولاگ کرتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کس کی اشارے پہ کر رہا ہے؟ میرے حوالے سے کس کی اشارے پہ یہ کام کر رہا تھا؟ یہ اتنے باضمیر ہیں، اتنے دانش مند ہیں کہ اپنے تئیں، اور 1 سال سے میں پی ٹی آئی میں تھا، پی ٹی آئی کا میں تھا، یہ لوگ میرے خلاف جو ہیں روزانہ بکواس کرتے تھے، لغویات، الزامات، ختم لامتنائی سلسلہ تھا۔ لہٰذا جب آپ ایک بندے کو دیوار سے لگاتے تھے، اور علی امین خان جو ہیں، میں اس لیے تو کہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا، جو علی امین خان کے ساتھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی میں کس کا فیوچر ان رویوں کے ساتھ نہیں تو بیرسٹر گوہر ان کو روکتے نہیں ہیں؟ اگر بیرسٹر گور صاحب جو ہیں شریف آدمی ہیں، بس نہیں، شریف آدمی پارٹی چیئرمین ہے۔ دیکھیں پارٹی تو خان رن کر رہے ہیں نا،
پارٹی چیئرمین جو ہیں وہ تو باقی وہ خان کے مخلص ساتھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آپ اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے پارٹی میں تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی، تو یہ تفرقہ پھیلانے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ بہت زیادہ۔ آپ لیکن سمجھتے ہیں پارٹی کہ کی کارکنان تک اس کا اثر گیا؟ کارکنان جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہے وہ اتنی جلدی مس گائیڈ نہیں ہوتے ہیں، لیکن تفرقہ تو ہے۔ ابھی شاندانہ گلزار کی ٹرولنگ بھی اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں، شہریار افریدی کی بھی کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی کر رہے ہیں، وہ بیچارہ کب سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ان رویوں کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی فروبلا کی باتیں ہو رہی ہے، آلریڈی 6 اور 5 11 لوگ جو ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہو رہی ہے، علی امین خان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم انتہائی پرزور احتجاج کریں گے عید کے بعد۔ کیا مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اتنے پارٹی میں علی امین مضبوط ہے یا جنید اکبر؟ دونوں نہیں ہیں، دونوں نہیں ہیں۔ دونوں مضبوط نہیں ہیں۔ علی امین خان ایک وقت میں بڑا مضبوط تھا، لیکن یہ گزشتہ 2 ماہ میں یا 1.5-2 ماہ میں جنید اکبر خان جو ہیں وہ 26 نومبر بنیادی وجہ سمجھتے ہیں اس کی؟ نہیں 26 نومبر نہیں، دیکھیے جنید اکبر خان، علی امین خان، ABC، جتنے بھی آپ نام لیں گے، پارٹی میں سیاسی مستقبل جو ہے اس کا دار و مدار کسر پسر پہ ہے۔ اسی کے نتیجے میں علی امین کو جاتا ہوا بھی دیکھ رہا۔ علی امین خان کے خلاف ساری چیزیں خان کے کان بھرے جاتے ہیں اور بھرے جا رہے ہیں، ورنہ اس شخص کو آپ دیکھیں نا، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھیں، وکیل ہیں، ہاں، کوئی ان سے پوچھیں 26 نومبر کے بعد اتنے ورکر گرفتار ہوئے، کسی ایک ورکر کے لیے وہ وکالت کے لیے پیش ہوئے؟ علی امین خان جو ہیں ہر صبح جتنے ورکروں کی تاریخ ہوتی ہے ان کے لیے وکلا کو پشاور سے بھیجتے ہیں، اسلام آباد سے ہائر کیے ہیں۔ خود مجھے کئی دفعہ صبح وہ فون کر کے اٹھا کے کہتا ہے کہ جائیں فلاں عدالت میں، آج فلاں کیس لگا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ کام ان کا تھا یا ان کا تھا؟ آپ جن کیسز میں پیش ہوتے رہے آپ نے اس کی پذیرائی کیوں نہیں کی، نمائش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کے بارے میں تو پارٹی بیانیہ یہی بنایا جاتا رہا کہ آپ خود پیش نہیں ہوتے رہے، آپ خود کبھی گرفتار نہیں ہوئے، آپ خود بچ کے نکل جاتے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے جس کی وجہ ادھر سے آپ یہ بول رہے ہیں، میں یہاں پہ ادھر ہی لاہور میں گرفتار ہوا، کوٹ لکھپت جیل میں 7 ایام رہا، میں اسلام آباد میں گرفتار ہوا پارلیمنٹ کے سامنے سے، وہ جو گاڑی میں سگریٹ لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا، وہ سگریٹ لگانے سے مجھے یاد آیا، آپ پی کے بلائنڈر دیکھتے ہیں؟ نہیں، پی کے بلائنڈر نہیں، پہلے آپ کی اس الزام کا تو جواب دوں۔ میں نے الزام نہیں لگایا، نہیں، آپ ہی نے لگایا نا۔ میں الزام لگایا، اتنی حیثیت نہیں۔ 8 ایام تو میں فزیکل ریمانڈ پہ رہا، ہوں، وہ جو دیر میں انہوں نے مجھے اٹھایا تھا، وہ جو اٹک میں مجھے ایمبوش کیا تھا، وہ جو باجوڑ میں مجھ پہ گولیاں چلائی تھی، وہ جو دیر میں مجھ پہ گولیاں چلائی تھی، وہ جو جگہ جگہ انہوں نے میرا حشر نشر کیا، وہ سب یہ لوگ بھول گئے۔ چلے وہ جو میری زبانی آپ تک بات پہنچی ہے وہ آپ کی زبانی ان تک پیغام پہنچ گیا ہوگا، جواب پہنچ گیا ہوگا۔ پھر سیاست سے پہلے شیر افضل مروت کی زندگی کیا تھی؟ وہ بھی کوئی اتنی خوشگوار نہیں تھی۔ ساری زندگی ہم نے دھکے کھائے ہیں، تکالیف اٹھائی ہے، انہوں نے ہمیں مضبوط کیا ہے، ڈیٹ بنایا ہے، خود سر بنایا ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، مطلب ہے اب کوئی چیز ہم پہ اثر ہی نہیں کرتی ہے، چاہے کوئی بتا دینا کہ میری کائنات پہ ایٹم بم گر گیا ہے، کوئی چیز مجھے جھکا کمزور نہیں کر سکتی، یہی چیز ہوں، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، بڑے سے بڑا غم بھی جو ہے نا ہمیں توڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ میں نے اپنا سوال دوبارہ دہراتا ہوں، پی کے بلائنڈر دیکھا آپ نے؟ پی کے بلائنڈر سیزن، میں نے ویسے اس کے کریکٹر سے آپ کو بڑی مشابہت دی جاتی ہے، تھامس سے، سگریٹ پینے کا انداز یا گلاسز لگانے کا انداز، تو یہ نوجوانی میں ہی یہ چیزیں موجود تھیں یا قبیلے کا سردار بننے کے بعد آئیں یا سیاست میں آنے کے بعد؟ ساری زندگی یہی چیز رہا، کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں 40 سالوں سے، ان کو پتہ ہے میں اسی مٹی کا بنا ہوا ہوں، یہی میرے خمیر میں ہے، یہی میری عادات ہیں، اسی طرح ساری زندگی رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر جا کے زندگی گزاروں گا، تو پھر وہ قبیلے کا کیا بنے گا جس کی سرداری آپ کے پاس ہے نا، اور لوگ اہل ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ جانشینی کون ہے؟ کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا ہے، ہم سے ہمارے پہلے ہمارے بزرگ تھے،
میرے دادا پردادا کا ذکر گزٹھیئر میں آتا ہے، بنو کی تاریخ میں آتا ہے، پٹھانوں کی تاریخ میں ہمارے میرے ایلڈرز کا ذکر آتا ہے. وہ گزر گئے، ہم بھی گزر کر جائیں گے، یہ زندگی کا نظام چلتا رہے گا. ابھی اگر دیکھا جائے تو آپ وہ جو بات کرتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ہم وہ ہو گئے، 8 فروری سے پہلے کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو وہ جو ویڈیوز منظر عام پہ آتی تھیں الیکشن کمپین کی، وہ الیکشن کمپین کی کم اسلحے کی نمائش کی زیادہ لگتی تھی، اس کی وجہ کیا؟ میری ضرورت ہے وہاں پہ، میری زندگی کو خطرات ہے، میں اپنی سیکیورٹی سے غافل نہیں ہو سکتا ہوں. ماضی میں مجھ پہ حملے ہوئے ہیں، میرے خاندان نے جانی نقصان اٹھائے ہیں، اور میں ابھی بھی جاتا ہوں، اور میرے ساتھ جو ہیں پوری بریگیڈ ہوتی ہے مسلح لوگوں کی. اور جب تک امن و امان نہیں آتا ہے، امن و امان ہو بھی تو تب بھی مجھے خطرات لاحق ہوں گے. اور میں تو ہر جگہ پہ اپنی سیکیورٹی رکھتا ہوں، بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتا ہوں، اور 2012 سے میرے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. بلٹ پروف کا خرچہ بڑا ہے، پورا کہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں، خرچہ تو وہی ہوتا ہے جو عام گاڑیاں، اور پورا کہاں سے ہوتا ہے. میں ڈکلیئر کر چکا ہوں اپنے سارے اثاثے، تو لہٰذا کوئی مالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کیے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. کماؤں یا نہ کماؤں، میں اور میری اولاد بڑے آرام سے زندگی گزار سکتی ہے. بیگم سے ڈرتا ہے؟ ڈرتا تو نہیں ہوں، لیکن میں احترام کرتا ہوں. اکثر اوقات ڈر کو بھی احترام کا نام دیا جاتا ہے. نہیں، عموماً جو ہے نا، دیکھیں، خواتین کی اپنی ایک کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، عادتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی توقعات پہ پوری نہیں اترتی ہیں. لیکن جب کوئی آپ کی شرع کی آیات ہو نا، تو پھر آپ نے اس کو تمام بیماریوں سمیت قبول کرنا ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو لہذا پھر یہ کمپرومائز اچھا چلتا ہے، اچھا. چاہے ان کی زیادتیاں ہوں. بس یہ سوچ کے میں نے تو ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ خواتین پہ مرد کو ترس کھانا چاہیے، اچھا. ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. لیکن ایک بات ہے، وہ ترس کھا کے جو دے دیتے ہیں وہ ان کو حق ہی سمجھ لیتے ہیں، پھر ساری عمر نبھانا پڑتا ہے. لیکن قصہ مختصر، زندگی اچھی گزرتی ہے اگر کچھ لاڈ خواتین کا اٹھا ہی لیا جائے، چاہے ناجائز کیوں نہ ہو. اور جب وہ یہ چاہتے ہیں، منمانی کرنا چاہتے ہیں یا جتانا چاہتے ہیں، تو ہمارا کیا جاتا ہے ایسے لاڈ کو اٹھانے میں، اٹھا ہی لیتے ہیں. بچوں کے لیے، ان کے لیے شریک حیات تو ہے نا. شیر افضل مروت، شیر افضل مروت کی تعریف کیسے کریں گے؟ تعریف تو تاریخ کرے گی. ہاں، میں خود اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہوں نا، تو میں یہ کہوں گا کہ حالات، واقعات نے مجھے بڑا مضبوط کیا ہے. ویسے ہی زندگی کے مختلف ادوار میں نارمل نہیں رہا ہوں. بڑے ایسے کٹھن دور گزرے کہ میں انتہا پسند رویوں کا بھی حامل ہو گیا تھا. مشکل سے مشکل وقت بھی دیکھا، اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان حالات نے، تکالیف نے مجھے بڑا ہی ڈیٹ بنا دیا ہے. میں ایک مشکل انسان ہوں، اپنے خاندان کے لیے بھی، گھر والوں نے بھی مجھے کافی سہا ہے، اور میرے فیملی کے لوگوں نے بھی. میں ڈیفرنٹ ٹائپ آدمی ہوں، روٹین کا انسان نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ سہا ہے تو کوئی کنفیس بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی پشیمانی ہے ماضی نہیں، پہ؟ ہوتی ہیں زندگی میں، بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم، بہت ساری مواقع پہ مجھ سے وہ سب ہوا ہے، میں نے غصے کا اظہار کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جلد بازی کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. طبیعت میں ٹھہراؤ کیسے آئے گا؟ نہیں، ابھی تو میں بڑا ہی ٹھہراؤ کا مطلب یہ ہے حامل ہوں.
اب تو میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہیں تو اس کو آپ ٹھہراؤ ہی سمجھیں. صحیح. سگریٹ چھوڑ چکے ہیں آپ؟ جی نئے برانڈ شروع کیے. ہم نے تو سنا تھا آپ نے چھوڑ دینی. نہیں وہ برانڈ چھوڑ دیا تھا نا. اچھا وہ برانڈ چھوڑا تھا. اچھا وہ سنگل ٹچ والی تھی, اب ڈبل ٹچ شروع کی ہے. اچھا ہمیں یہ تاثر ملا کہ آپ شاید سگریٹ ہی چھوڑ دے والے. اللہ کرے میں چھوڑ جاؤں, لیکن فی الوقت وہ برانڈ چھوڑا. وہ برانڈ چھوڑا ہے نیا, یعنی ڈبل. اس کا جو تھا نا سنگل سوئچ, ہاں اب یہ ڈبل سوئچ والا. اچھا ٹھیک. شیر افضل مروت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ میرا اپنے اوپر انحصار. میں دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کی مدد کے لیے نہیں دیتا ہوں. زندگی بھر میں نے خود ہی فیصلے کیے ہیں, خود ہی ان پہ سٹینڈ لیتا ہوں, اور کبھی اپنے آپ کو جو ہے طاقت ہمت لینے کے لیے کسی اور کا سہارا نہیں لیتا ہوں. انسان کو اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے. جب آپ کا اپنے اوپر اعتماد ہوگا دنیا رام ہو جائے گی, کوئی آپ کے آگے پھر ٹھہر نہیں سکتا ہے. اور شیر افضل مروت کی سب سے بڑی کمزوری؟ میرا خیال ہے میری کوئی کمزوری نہیں ہے. مجھے یا پھر آپ ان شخصیات میں سے ہیں جو کسی کے سامنے کمزوری واضح نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں, مجھے کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتے. دیکھیے میں کب سے جو ہیں ذہنی طور پہ مرنے کے لیے تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مر کے شاید ہم ابدی نیند سو جائیں تاکہ نیند ہماری پوری ہو جائے, تو اس سے زیادہ کیا لاس ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی سیاست میں دیکھا جائے, اگر کیٹیگرائز کیا جائے اس وقت کے سیاستدانوں میں, نمبرنگ کر لیں, آپ کہتے ہیں خان کے بعد کوئی سیاستدان نہیں, چلے جو سیاست کر رہے ہیں وہ چاہے اس دور کی ہو یا جس دور کی بھی ہو, ان میں اگر نمبرنگ کی جائے زرداری صاحب کو ریٹ کہاں پہ کرتے ہیں؟ زرداری سے زیادہ اس کے بیٹے کو میں ریٹ کرتا ہوں, کیوں؟ بلاول کو. اس کی وجہ؟ یہ بلاول بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے, ہم اس وجہ سے وہ ہائی پیڈسٹل پہ آتا ہے. میاں نواز شریف صاحب ان کے خاندان میں؟ یہ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو ہمدردی ہوئی تھی اس کے ساتھ, لیکن اب جو ان کی ماں پہ نکلوائے گئے ہیں تو وہ اب ہمدردی کھو چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو کبھی بھی سیاست میں اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے تھا جو آج کل ہوئے ہیں. مولانا جو ہیں اس کی سیاست ہمیشہ سے جو ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے اصول کی تھی اور رہے گی. ان کی اننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا باقی ابھی؟ میرا خیال ہے وہ چلا لیں گے جب تک زندہ ہے. چلا لیں گے. کوئی آخر پہ کوئی ایسا شعر, کوئی ایسا پیغام جو آپ اپنے ان مخالفین کو دینا چاہتے ہیں جو آج ہے اور کل شاید مخالف نہ ہو؟ میرے جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سن لیں اور پاکستانیوں سن لیں. میرا خیال ہے 3 ماہ بعد یہ لوگ نہیں ہوں گے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے مخالفین کو, دیکھیں آپ کا سہارا تو آپ کی قصور پوسر سازشیں ہیں. میری ہمت جو ہے اور میرا اپنے آپ پہ یقین جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا اور ہے, تو لہٰذا مجھے کوئی چیز نہ ہرا سکتی ہے, نہ ڈرا سکتی ہے, نہ توڑ سکتی ہے. آئی ٹرسٹ مائی سیلف. اور جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد ہو, مجھے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں بھی کسی کی سپورٹ درکار نہیں ہے. اگر میں اپنے خاص کے ساتھ راسخ العقیدہ ہوں, صحیح ہوں, درست ہوں, لہذا وقت بتائے گا کہ یہ اکیلا آدمی آپ کے لیے کافی تھا یا نہیں. شکریہ. کوئی ایک شعر؟ ہاں, ایک فارسی کا ہی شعر عرض کر دیتا ہوں. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزاری آنچ خوبہ مدارن تو تنہا داری. بہت شکریہ. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین 92 پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم حاضر ہوں گے. میزبان یاسر رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.